अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आजकल बहुत ख़बरें आ रही हैं गाज़ा की और इसराइल की जंग चल रही, और हम सब जानते हैं कि इस जंग का जो मरकज़ है वो दरअसल यरूशलेम शहर है, जिसे अल-कुद्स भी कहते हैं, एलिया भी कहते हैं, जेरूसलम भी कहते हैं। इस शहर की अपने आप में बहुत अहमियत है, यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो दुनिया का मरकज़ ये शहर है। तमाम जंगें जो हो रही हैं उसकी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से जो कनेक्शन है वो इस शहर से मिलता है आगे। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इस शहर की तारीख़ क्या है और इस शहर की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्यों ये शहर आलमी जंग का एक बहुत बड़ा कॉज़ बन सकता है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि यरूशलेम जो शहर है इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसे जेरूसलम भी कहते हैं, अल-कुद्स भी कहते हैं, एलिया भी कहते हैं। अब ये कि इसके अंदर जो इसकी अहमियत है वो दरअसल उस कंपाउंड की अहमियत है जहाँ पर मस्जिद अक्सा इस वक्त मौजूद है। तीनों ही इब्राहिमी मज़हब, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, उस जगह पर अपना दावा करते हैं कि ये हमारी है, और उसी की वजह से तमाम जंगें हैं। हज़ारों साल इस पे ईसाइयों की और मुसलमानों की जंग चली, फिर उसके बाद यहूदी और मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबां हैं, और उससे पहले भी तमाम बेबीलोनियंस ने हमला किया वहाँ पे, बाबुल के बादशाह ने, फिर फारसियों ने हमला किया। ये हमेशा जंगी एतबार से दुनिया का मरकज़ ये शहर रहा है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद जो बनाई गई वो मस्जिदुल हराम है, जो मक्के के अंदर है, और उसके 40 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम या उनके किसी बेटे ने, ये बात बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस की तामीर की। तभी से वहाँ पर इंसानी आबादियाँ आबाद हैं, और असल जो वहाँ की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब सैलाब आया तो उनका एक बेटा जिसे साम कहते थे, तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा साम वहाँ बसा, और उसे जो है आले साम वहाँ पे बसते थे, और उन्हें किनान भी कहते थे, तो उसे अर्ज़ किनान भी कहा जाने लगा, यानी किनानियों की धरती। और ये 2800 क़ब्ले मसीह में था। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा साम आके वहाँ बसा, उन्हें किनान भी कहते थे आले साम को, और फिर उसे अर्ज़ किनान भी कहा जाने लगा। उसके बाद फिर ये हुआ कि 2000 क़ब्ले मसीह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ से हिजरत करके यरूशलेम की तरफ गए, और वहाँ उन्होंने क़याम किया। उस वक्त का वहाँ का बादशाह जिसका नाम शेलम था, रिवायतों के अंदर है कि वो उन पर ईमान लाया, और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ पर रहने की इजाज़त दी और उनकी नुसरत और मदद की। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो यरूशलेम में रहते रहे और मस्जिद अक्सा में इबादत करते रहे। हालांकि मैं ये भी बात जोड़ दूँ, हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल ने मौजूदा जो काबा है उसे दोबारा तामीर किया था। हालांकि सबसे पहले तामीर उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। अब क्या हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फिर बेटे हुए हज़रत याकूब। हज़रत याकूब के बच्चों को फिर बनी इसराइल कहा जाता है। असल में हज़रत इब्राहीम के बच्चे हुए इसहाक और इस्माइल, और इसहाक के बेटे थे याकूब। याकूब को इसराइल कहते थे और उनके बच्चों को बनी इसराइल। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में यानी बनी इसराइल, हज़रत याकूब के ही दौर में वो हिजरत करके चले गए थे मिस्र, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बन गए थे बादशाह। तो ये तमाम बनी इसराइल ये हिजरत करके चले गए मिस्र में, ये मिस्र में रहने लगे, और मिस्र में वहाँ पर ये चलते चलते फ़िरौनियों की ग़ुलामी में आ गए। वहाँ पे जाके ग़ुलाम बन गए तमाम बनी इसराइल। और उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इन्हें वहाँ से आज़ादी दिलाई तो इनसे वादा किया गया कि अब हम तुम्हें ये अर्ज़ मुक़द्दस यानी यरूशलेम शहर, यहाँ पे जाके तुम बसोगे। और फिर इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौनियों की ग़ुलामी में से निकाल के दोबारा इन्हें ले गए किधर, अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ। अब जब ये बनी इसराइल मिस्र चले गए थे यरूशलेम से, तो इस बीच में वहाँ पे कौम अमालका का कब्ज़ा हो गया। अब कौम अमालका से जब जंग की बारी आई तो उस वक्त बनी इसराइल में पैगंबर हुए यूशा अलैहिस्सलाम। तो यूशा अलैहिस्सलाम ने कौम अमालका से जंग की और यरूशलेम के अतराफ़ में उन्होंने बनी इसराइल को बसा दिया, और उनकी वहाँ पे जो कैपिटल थी उसका नाम था हबरून। फिर बनी इसराइल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोबारा से बनी इसराइल के कबीलों को एक किया,
اور ایک کرنے کے بعد قوم عمالقہ جو کہ یروشلم پہ قبضہ جس کا اب تک تھا، جن کا مرکز یروشلم تھا، انہوں نے یروشلم پہ دوبارہ حملہ کیا اور یروشلم کو فتح کیا اور اسے دارالخلافت یا دارالحکومت بنا دیا۔ اب دیکھیے گا بنی اسرائیل پکچر سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کے دور میں چلے گئے تھے، اور پھر داؤد علیہ السلام کے دور میں دوبارہ سے وہ آئے بنی اسرائیل یروشلم کے اندر اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ یہ بات ہے 1000 قبل مسیح کی، اور یہ یہودیوں کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام وہاں پہ آئے اور انہوں نے پہلے ہیکل کی تعمیر کی، جسے فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں، اور پہلا ہیکل سلیمانی جسے کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں مزید جوڑ دوں، جو یہ تمام اختلافات ہیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ جو یہودی ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کو تو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتے، جس کے برعکس عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اپنا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ اور وہی مسلمان جب آئیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کریں گے اور سلیمان علیہ السلام کی بھی تصدیق کریں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہ ایمان لائے ہوئے ہیں ہی ہیں۔ اب جو پہلا ہیکل سلیمانی بنا، کیونکہ یہودی پھر ان کے بعد کے انبیاء کو نہیں مان رہے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام تو ہمارے ہیں، تو اس پہ ہمارا قبضہ ہے، یہ ٹیمپل ہے، ان کا مندر ہے۔ مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام تو ہمارے ہیں، ہم قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد تعمیر کرائی اس پہ حق ہمارا ہے۔ یہی بس کلیش کی وجہ ہے، کیونکہ یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ کی تمام نشانیاں واضح ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے پہچان لیا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، اسی لیے وہ بس وہیں انہوں نے اپنی کنٹی گاڑ لی اور وہ اس کے بعد کے پیغمبروں کو نہیں پہچان پائے۔ جبکہ مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی ہمارے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہیں ہی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے آقا، ہم ان کے غلام۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا ہیکل سلیمانی 950 قبل مسیح میں سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا، اور وہاں پر ہیکل سلیمانی بنایا کیوں تھا؟ کیونکہ جو تابوت سکینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا، جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے، انبیاء کے تبرکات ہیں، وہ وہاں پر رکھا گیا تھا، اس کے لیے پھر ہیکل سلیمانی بنایا گیا تھا۔ اب یہودی جو ہیں وہ ہمیشہ سرکش قوم رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکومت جو ہے وہ ساری دنیا پہ کر دی، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ ساری دنیا پہ غالب آ گئے۔ یروشلم پوری دنیا کا تجارتی مرکز بن گیا، طاقت کے اعتبار سے مرکز بن گیا، پوری دنیا کی ٹریڈ کا سینٹر بن گیا، اور وہ بنی اسرائیل کی گولڈن پیریڈ تھا۔ لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل سرکش قوم کیوں کی تھی؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور اس کے نتیجے میں 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کرا یروشلم پہ، اور پہلا ہیکل سلیمانی توڑ دیا جو یروشلم میں بنا تھا۔ فرسٹ ٹیمپل ختم کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، اور تمام بنی اسرائیل کو وہ بندی بنا کر لے گیا بابل۔ پھر یہ وہاں بندی بن کے رہے، وہاں انہوں نے توبہ استغفار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے دن بدلے، اور پھر یہ دوبارہ سے یروشلم آئے، اور پھر انہوں نے دوسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا، جو کہ 516 قبل مسیح میں بنا، اور پھر جو سن 70 تک باقی رہا۔ 1516 قبل مسیح میں بنا تھا اور 70 تک وہ باقی رہا، لیکن اس میں بھی پھر یہ ہوا کہ انہوں نے وہ بنا لیا، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو تابوت سکینہ جس کے لیے وہ بنتا تھا وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ آج تک کبھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے ساری دنیا کھود ڈالی، آرکیولوجیکل سروے میں سارا یروشلم کھود ڈالا، لیکن تابوت سکینہ آج تک نہ انہیں مل پایا اور نہ دنیا میں کوئی جانتا کہ وہ ہے کہاں۔ اب ہیکل سلیمانی تو اتنے سال رہا، لیکن اس کے اندر تابوت سکینہ نہیں رہا۔ پھر کیا ہوا یروشلم کے اندر؟ پھر اس میں بیچ میں گریس کے جو لوگ تھے، گریکس جو تھے، انہوں نے قبضہ کیا اور وہ ڈومیننٹ ہو گئے، اور یہ جو یہودی تھے یہ وہاں پر ان کے سبجوگیٹ ہو گئے، ان کے غلام بن گئے۔ اسی طرح لیکن ہیکل سلیمانی تعمیر تھا، اور یہ وہاں پہ اپنی باتیں کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ان سے جو ہے ان کے بیچ میں چٹ پٹ جھڑپیں رہیں، لیکن انہی کا اس پہ مین قبضہ رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پر رومنس نے، جو رومن امپائر تھی جو اس ٹائم یہودی تھی، ان کا قبضہ ہوا، اور وہ
حکومت میں آئے اور یہ گریکس وہاں سے چلے گئے. پھر اسی دور رومنس میں جب حکومت تھی رومنس کی تو اسی درمیان عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ان یہودیوں کو دکھائیں، ان کے پادریوں کو دکھائیں، ربائیوں کو دکھائیں، اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، تمام پانی پر چلتے تھے، اور تمام ایسے معجزات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن باپ سے پیدا ہوئے، بن بیاہی ماں کے پیٹ سے جو پیدا کر دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، انہیں دکھائے، اور وہ انہیں پہچان گئے تھے کہ یہی وہ مسیحا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہمارے لیے. لیکن اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے اپنے غمان میں انہوں نے ان کو قتل کر دیا، وہ نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں بتایا کہ نہ ہی عیسیٰ قتل ہوئے، نہ ہی عیسیٰ مصلوب ہوئے، بلکہ وہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے تھے. لیکن یہودیوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا، مصلوب کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوبارہ عذاب بھیجا، اور سن 70 میں دوسرا جو ہیکل سلیمانی تھا وہ توڑ دیا گیا. رومنس نے اسے جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا. پھر کیا ہوا، یہی رومنس میں سے جو کانسٹنٹین ایمپرر تھا وہ عیسائیت پہ ایمان لے آیا، اور وہ عیسائیت کا دارالحکومت بن گیا یروشلم. اب کس کی حکومت آئی وہاں پر؟ عیسائیوں کی حکومت آ گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کئی سالوں تک عیسائی وہاں پر قابض رہے، اور پھر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کے اندر آمد ہوئی، اور پھر اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی. اور پھر دور خلافت حضرت عمر کے مسلمانوں نے یروشلم کا گھیراؤ کیا اور یروشلم کو فتح کیا بغیر ایک بھی بوند خون کی بہائے. پھر وہاں پر مسلمانوں کا راج رہا، کئی سو سال تک مسلمان راج کرتے رہے، اور پھر پورے یورپ نے کروسیڈز شروع کی، ہولی وار شروع کیے مسلمانوں کے خلاف یروشلم کو آزاد کرانے کے لیے. اور پھر قبضہ بھی کیا عیسائیوں نے، اور مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر بہت زیادتیاں کیں. 1099 سے لے کے 1187 تک عیسائیوں کا یروشلم پہ قبضہ رہا، جس کو پھر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں سے آزاد کرایا، اور پھر وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا. اس کے بعد تھوڑے سے وقفے کے لیے دوبارہ سے عیسائیوں کا وہاں پہ حکومت آئی، لیکن پھر عثمانیوں نے 1389 میں اسے جو ہے فتح کر لیا، اور پھر جب تک یہ رہی 1918 تک یہ عثمانی سلطنت کے قبضے میں رہا. تو یہ اس کا اتہاس ہے عثمانی برٹش تک. پھر یہ برٹش ہے، اور پھر اسرائیل ہے، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اب میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جب اسلامی شاسن رہا تو اسلامی شاسن میں چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یا اس کے بعد عثمانیوں کے دور میں بھی، ایوبیوں کے دور میں بھی، تو مسلمانوں نے ہمیشہ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو عبادت کا اختیار دیا، ان پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی. جبکہ یہاں پر جب عیسائیوں کا شاسن رہا اور جب یہودیوں کا شاسن رہا تو انہوں نے ہمیشہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو کبھی بھی عبادت کرنی نہیں دی، ان کو قتل کیا، انہیں گھسنے نہیں دیا. اور سب سے خطرناک جب عیسائیوں نے اس پہ حکومت کی تو یہودیوں کو وہاں گھسنے پہ بھی پابندی تھی. لیکن جب مسلمانوں کا دور حکومت آیا تو مسلمانوں نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دین کے اندر کوئی بھی زبردستی نہیں، انہوں نے یہودیوں کو بھی اجازت دی، انہوں نے عیسائیوں کو بھی اجازت دی، اور خود تو وہ تھے ہی تھے. پھر جب 1918 میں عثمانیہ سلطنت ڈھہ گئی تو یہ حصہ فلسطین کا یہ آ گیا برٹش امپائر کے انڈر، اور برٹش امپائر نے اس میں بہت بڑی خیانت کی، اور اس مسلمانوں کی سرزمین پر انہوں نے یہودیوں کو لا کر بسا دیا، اور بسانے کے بعد وہاں پر ایک یہ ناجائز ریاست اسرائیل کی قائم ہو گئی. اب یہ کیسے قائم ہوئی، بیلفور ڈکلیریشن کیا تھا، اور پھر اسرائیل ایک دیش مکمل کیسے بنا، اور پھر اس کے بعد کیا واقعات پیش ہوئے، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے. انشاءاللہ اس سیریز کی ہم ویڈیو بناتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ اس چینل پر جڑے رہیے، اور بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.